बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश सीजन 1 लास्ट एपिसोड। दूसरे रोज दोपहर से पहले सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने सालारों के साथ मशवरा कर रहा था कि शहर की फसील में जहां दरार पड़ गई थी उसमें फिर ज़रबों की इब्तिदा की जाए ताकि फसील का वो हिस्सा गिराकर शहर में दाखिल हुआ जाए। और सुल्तान के हुक्म पर फसील पर ज़रबों की यह इब्तिदा होने ही वाली थी कि सुल्तान के कुछ मुखबिर वहां आन पहुंचे। उन्हें देखकर सुल्तान ने खुशी का इजहार किया, कबूल उसके कि सुल्तान उन्हें मुखातिब करते हुए कुछ कहता। वो करीब आए, सुल्तान को ताज़ीम दी। फिर उनमें से एक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। जिस वक्त अमीर कजला खान और कबीर खान दोनों दरियाए गंगा जमुना के दोआबा में करामतियों पर हमलावर हुए थे और रात के वक्त उन पर जरब लगाई थी, उस जरब के नतीजे में उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उनका एक सरकर्दा जिसका नाम इसराम था वो गिरफ्तार हो गया था और बाद में अमीर कजला खान के हाथों मारा गया था, जबकि करामतियों का सरबराह कोर भागने में कामयाब हो गया था। अमीर कजला खान ने हमारे जिम्मे ये काम लगाया था कि हम तलाश करें कि कोर किधर गया है, लिहाजा हमने पीछा किया, इधर उधर उसे तलाश किया तो आखिर हम उसका महल्ले वकू जानने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहतरम, गंगा जमुना के दोआबा में जो करामती मारे गए वो तो जहन्नम वासिल हुए, जो बच गए उन्हें कोर लेकर भागा था और इस वक्त वो अपने उन साथियों के साथ महाकाल मंदिर में जाकर पनाह गुज़ीन हो गया है। उन मुखबिरों के उस इंकशाफ पर सारे सालार मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तक कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उन्हें मुखातिब किया, तुम बहुत अच्छी इतलात लेकर आए हो, मैं तुम्हारी कारगुजारी पर खुश हूं और तुम्हें शाबाश देता हूं। अगर करामतियों के सरबराह कौर ने गंगा जमुना के दोआबा से भागकर महाकाल मंदिर में पनाह ले ली है तो फिर उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए कि हम भी इरादा कर चुके हैं कि आज ग्वालियर का फैसला हो जाएगा। उसकी फसील गिराने के बाद जब हमारा लश्कर शहर में दाखिल होगा तो मुझे उम्मीद है मंगल देव और उसके लश्करियों को जुर्रत नहीं होगी कि वो डटकर हमारा मुकाबला करें। हम उन्हें काट कर रख देंगे और शहर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तुम सबकी कारगुजारी से मैं बेहद खुश हूँ। बस ये ग्वालियर ज़ेर होने की देर है, इसके बाद मैं अपने लश्कर के साथ महाकाल मंदिर ही का रुख करूंगा। वो अब मंदिर नहीं रहा, साजिशों का मरकज बन चुका है, लिहाजा उसे गिराना और उसके अंदर जंगजू कुव्वतों का खात्मा करना मुझ पर फर्ज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ग्वालियर शहर का दरवाजा खुला और उसमें से कुछ सवार नमूदार हुए जो अपने हाथों में सफेद अलम उठाए हुए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और उसके सालार बड़े गौर से उन लोगों की तरफ देखने लगे थे, यहाँ तक कि सुल्तान ने अपने सालारों को मुखातिब किया, लगता है ग्वालियर का राजा मंगल देव सुलह पर आमादा है। इसी बिना पर सफेद परचम उठाए एक वफद ग्वालियर से निकला है। वफद के वो अरकान जो ग्वालियर शहर से निकले थे, जो अपने हाथों में सफेद परचम उठाए हुए थे, अपने घोड़ों को भगाते हुए सुल्तान के लश्कर के करीब आए। लश्कर के मुहाफिजों ने उनके घोड़ों को एक तरफ बांध दिया और उन्हें सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। जब वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सामने गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया, तुम ग्वालियर शहर से निकलकर किस गरज के तहत हमारी तरफ आए हो? इस पर उनमें से एक कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम सुलह चाहते हैं। हमें कुछ लोगों ने भड़काया था लेकिन हमें उसकी काफी सजा मिल गई है। हम आपसे माफी मांगने के लिए हाजिर हुए हैं। वो शख्स जब खामोश हुआ तब गुस्से का इजहार करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कहने लगा, तुम्हारे राजा मंगल देव ने सुलह करने और माफी मांगने के लिए तुम लोगों को क्यों भेज दिया? वो खुद क्यों नहीं आया? इस पर उनमें से एक ने आह भरते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, मंगल देव से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो गुज़िश्ता शब आधी रात के वक्त अपने लश्कर के बड़े हिस्से के अलावा अपने सालारों और उमरा के साथ ग्वालियर से निकलकर महाकाल मंदिर की तरफ चला गया है। यहाँ तक कहने के बाद वो शख्स रुका, दोबारा सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस वक्त शहर में हिफाजत के लिए चंद दस्ते हैं और वो दस्ते यकीनन आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सुलह कर लें। हम ग्वालियर शहर आपके हवाले कर देंगे। जवाब में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुस्कुराया और कहने लगा, तुम लोगों ने अपनी बेहतरी और भलाई के लिए अच्छा फैसला किया है। जिस दरवाजे से तुम निकले हो उस दरवाजे को खुला रहने देना, उसी दरवाजे के जरिए हम अपना लश्कर लेकर शहर में दाखिल होंगे। चुनाचे सुलह के लिए आने वाला वो वफद चला गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सुल्तान ने भी अपने लश्कर को उस्तवार किया, आगे बढ़ा और उसी रास्ते से शहर में दाखिल हुआ।
جس راستے سے گوالیار کا صلح کے لیے آنے والا وفد گزرا تھا۔ جب وہ وفد شہر کے اندر داخل ہوا تب سلطان شمس الدین التمش اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ گوالیار شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جس کسی نے بھی ہتھیار بند ہو کر سامنے آنا چاہا یا ٹکرانا چاہا اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح گوالیار کو سلطان نے اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔ گوالیار کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے مالوا کا رخ کیا تھا۔ اس سے پہلے سلطان بنگال کے حالات اپنے حق میں درست کر چکا تھا۔ دراصل گوالیار کی فتح سے پہلے خلافت عباسیہ کے قاصد دہلی آئے تھے اور انہوں نے سلطان شمس الدین التمش کو بارگاہ عباسی کی طرف سے بھیجا ہوا امامہ خلافت پیش کیا تھا۔ التمش نے اس مذہبی خلت کو پوری تعظیم اور تکریم کی اور خلت فاخرہ کو زیب تن کر کے بے حد خوش ہوا۔ اس خوشی میں اس نے امیروں اور درباریوں کو خلتوں اور عطیوں سے نوازا اور تمام شہر کو دلہن کی طرح سجا کر جشن منایا تھا۔ ابھی التمش ان خوشیوں کے ہجوم میں ہی کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین حاکم لکھنوتی کے انتقال کی خبر ملی۔ التمش کو اس حادثے کا بڑا رنج ہوا۔ جب ماتم و تعزیت سے اسے فرصت ملی تو اپنے چھوٹے بیٹے جس کا نام بھی ناصر الدین رکھا تھا اس سے بے حد محبت کرنے لگا۔ چنانچہ ان حالات میں گوالیار کو فتح کرنے سے پہلے سلطان شمس الدین التمش دہلی سے لکھنوتی کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر ان تمام ہنگاموں کو ختم کر دیا جو اس کے بیٹے ناصر الدین کی وفات کے بعد اس علاقے کے گوشے گوشے میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا کرنے کے بعد التمش نے علاؤدین جانی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن اکثر مہموں میں چونکہ سلطان علاؤدین جانی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، لہٰذا جس طرح سلطان شمس الدین التمش نے قزلہ خان کو سرہند کا حاکم مقرر کیا تھا اور وہاں قزلہ خان کی جگہ اس کا نائب کام کرتا تھا، بالکل اسی طرح لکھنوتی میں بھی علاؤدین کا نائب کام کرتا تھا، اور جب کوئی مہم اٹھتی تھی تو علاؤدین جانی سلطان کے ساتھ لشکر میں کارہائے نمایاں سر انجام دیا کرتا تھا۔ گوالیار کو فتح کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے اپنے لشکر کے ساتھ مالوا کا رخ کیا تھا۔ یہاں کے حالات بھی بڑے ابتر اور خراب تھے اور لوگوں نے بغاوت کھڑی کر رکھی تھی۔ یہاں بے شک سلطان شمس الدین التمش کے لشکر کے ساتھ مالوا کے جنگجو ٹکرائے، لیکن اپنے پہلے ہی حلے اور حملے میں سلطان شمس الدین التمش نے انہیں خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح مالوا سلطان کی عملداری میں آیا اور وہاں جس قدر تخریب کار قوتیں تھیں یا بغاوت و سرکشی اٹھانے والے تھے ان سب کا سلطان نے خاتمہ کر دیا تھا۔ مالوا کے حالات درست کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے ایک اور اچھے اور معتبر کام کی تکمیل قطب مینار کی تھی۔ دراصل سلطان قطب الدین ایبک نے اپنے دور حکومت میں دہلی کی فتح کے بعد مسجد قوت الاسلام قطب مینار کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ قطب الدین ایبک نے ان دونوں عمارتوں پر بڑی توجہ اور بڑے انہماک کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ چنانچہ قطب مینار کے صرف 2 نیچے کے درجے قطب الدین ایبک کے زمانے میں تیار ہو گئے تھے کہ آگے قطب الدین ایبک کو مہلت نہ ملی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ چنانچہ جب قطب الدین ایبک کے بعد سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا حکمران بنا تو اس نے باقی اوپر کے 2 درجے تعمیر کروا کر اس مینار کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور مسجد قوت الاسلام میں بھی 3 دروازوں کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ التمش نے حوض شمسی جسے تالاب شمسی بھی کہتے ہیں کی تعمیر بھی مکمل کر دی۔ اس سلطان پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کے ایک بڑے مندر کو توڑا، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا سے برہما پترا تک کے ڈیلٹا تک تمام شمالی ہند جس میں اڑیسہ کا علاقہ بھی شامل ہے مندروں سے بالکل خالی تھا۔ شمس الدین التمش مذہب کا پابند، خود مذہب سے بخوبی واقف ہونے کے علاوہ علماء کی صحبت میں رہتا تھا اور وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف غیر مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو بلا سبب نقصان پہنچانے اور مسمار کرنے کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ جس مندر کو بھی اس نے توڑا اور پتھر کی مورتیوں کے خاتمے کا کام کیا تو وہ کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں تھا۔ بہرحال مالوا کے باغیوں سے نمٹنے اور وہاں جو ہندوؤں کی عسکری قوت تھی اس کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے اب بھیلسا کا رخ کیا۔ جہاں تک بھیلسا کا تعلق ہے تو اسے بھیلسان بھی لکھا گیا ہے اور یہ وسط ہند کا ایک مشہور مقام اور دہلی سے بمبئی جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ سلطان جب بھیلسا کی طرف بڑھا تو بھیلسا میں اس وقت جو لشکر تھا اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ دراصل وہاں سلطان نے 3 مقامات پر ضرب لگانی تھی، ایک بھیلسا، دوسرا اجین اور تیسرا مہاکال کا مندر۔ مہاکال کا مندر اجین شہر کے قریب ہی تھا۔ چنانچہ جب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بھیلسا پہنچا تو پتہ چلا کہ بھیلسا میں کوئی خاص لشکر نہیں تھا۔ دراصل اجین اور مہاکال مندر کے اندر جو دشمن کی قوت تھی انہوں نے بھیلسا والوں کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ بھیلسا کو خالی کر دیں۔ اس طرح سلطان کو کوئی مزاحمت نہ کرنا پڑی اور بھیلسا پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ دراصل مخالف قوتیں یہ چاہتی تھی کہ اجین سے باہر سلطان شمس الدین التمش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ اجین کو وہ کسی بھی صورت سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ اجین کسی دور میں ہندوؤں کے ہر دل عزیز راجہ بکرما جیت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔
ये वही बकरमा जीत है जिसके नाम से हिंदुओं का सन चलता है। इस बकरमा जीत का असल नाम चंद्रगुप्त सानी था और वो गुप्त खानदान का मशहूर फरमारवा था। उसे गुजरे हुए कई सौ साल बीत चुके थे। हिंदुओं का सिर्फ बकरमा जीत ही का सन नहीं चला, बल्कि हिंदुओं का एक सन नहीं बल्कि कई सन पहले से मौजूद थे। बकरमी सन महाराजा बकरमा जीत से शुरू हुआ, बल्कि कहना चाहिए ये सन भी पहले से मौजूद था। इसका नाम बकरमी सन बाद में रखा गया। ईस्वी सन में 57 जमा कर लिए जाएं तो बकरमी सन बन जाता है, और बकरमी सन में 57 मनफी कर दिए जाएं तो ईस्वी सन बन जाता है। अब मुखालिफ कुव्वतों ने उज्जैन शहर से बाहर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से टकराने का अज़्म कर लिया था। अब यहाँ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का मुकाबला करने के लिए कई कुव्वतें जमा हो गई थी। पहली कुव्वत खुद उज्जैन का राजा था, जिसके पास काफी बड़ा लश्कर था। दूसरी कुव्वत भीलसा वालों की थी। भीलसा वालों का भी एक बहुत बड़ा लश्कर था जो भीलसा खाली करके उज्जैन की तरफ चला गया था। और तीसरी खासी बड़ी कुव्वत महाकाल मंदिर वालों की थी, जो मंदिर कम और किला ज्यादा था। और फिर इस महाकाल मंदिर में ग्वालियर का राजा मंगल देव अपनी खासी बड़ी कुव्वत के साथ कयाम किए हुए था। इसके अलावा करामतियों की वहां बहुत बड़ी तादाद जमा थी और करामतियों का सरबराह कौर भी वहीं कयाम किए हुए था। चुनाचे उन सारी कुव्वतों ने आपस में इत्तेहाद करने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से टकराने का अज़्म किया, ताकि उसे हर सूरत में शिकस्त से दो चार करके भाग जाने पर मजबूर कर दिया जाए। हिंदुस्तान के लोग चूंकि उज्जैन शहर को बड़ा मुतबर्री ख्याल करते थे, इसलिए कि राजा बकरमा जीत, जिससे उन्हें एक तरह की अकीदत और इरादतमंदी है और जिसके नाम से उन्होंने अपना सन शुरू किया हुआ है, वो यहीं पर हुक्मरान था और यही शहर उसका पाया तख्त था। चुनाचे उसे बचाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ करने का इरादा कर लिया था। उज्जैन शहर से बाहर लश्कर उस्तवार हुआ, जिसमें उज्जैन वालों के अलावा महाकाल मंदिर के हजारों मुहाफिज, वो लश्कर जिसे ग्वालियर से मंगल देव लेकर भागा था, वो भी शामिल था। इसके अलावा भीलसा और दीगर इलाकों के लश्करी भी वहां जमा हो गए थे। और फिर जिस जिस इलाके को सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने फतह किया था, वहां से जो शिकस्त खोरदा अनासिर भागे थे, वो भी इंतकाम लेने की खातिर वहां आन जमा हुए थे। चुनाचे उज्जैन शहर के बाहर उज्जैन वाले अपने लश्कर को उस्तवार करने लगे। आम जंगी रिवायत के मुताबिक उन्होंने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दरमियानी हिस्से में उज्जैन के सिपह सालार को रखा गया था। दाएं पहलू की कमानदारी ग्वालियर का मगरूर राजा मंगल देव कर रहा था। बाएं पहलू के लश्कर में करामती और मकामी हिंदू जंगजू थे और उनकी कमानदारी उज्जैन ही का सालार कर रहा था, जिसके तहत भीलसा महाकाल मंदिर के अलावा करामतियों के अनगिनत जंगजू थे। जिस वक्त उज्जैन वाले मैदान जंग में अपने लश्कर को उस्तवार कर रहे थे और उसकी तकसीम को आखिरी शक्ल दे रहे थे और सफ़े भी बना रहे थे, उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने सालारों के साथ अपने लश्कर के सामने खड़ा था। कुछ देर तक वो बगौर दुश्मन के लश्कर का जायजा लेता रहा, फिर अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, अजीज साथियों, मेरे ख्याल में इससे पहले इतने बड़े लश्कर से हमें कहीं पाला नहीं पड़ा होगा, लिहाजा इसके साथ हमें किसी तरीके किसी जतन से निमटना होगा। इससे पहले जो मुखबिर हमें बता चुके हैं उसके मुताबिक मंगल देव अपने लश्कर के साथ यहाँ मौजूद है। ग्वालियर से भागकर वो सीधा यहाँ आया था। करामती भी अपने सरबराह के साथ यहाँ मौजूद है। भीलसा का लश्कर उसके सिपह सालार के साथ शामिल है। उज्जैन का लश्कर, इसके अलावा छोटे बड़े इलाके जिन्हें हमारे हाथों शिकस्त उठाना पड़ी, वहां से भी भागने वाले, अब सब यहाँ हमारे सामने आन खड़े हुए हैं ताकि हमसे अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम ले। इस वक्त हमने इन पर साबित करना है कि पहले की तरह इस मैदान में भी खुदाबंदे कुद्दूस ने चाहा तो गालिब हम ही रहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब खामोश हुआ, तब इज़ुद्दीन कुछ सोचते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दुश्मन की इस अददी फोकियत को देखते हुए हमें भी न सिर्फ ये कि अपना लाहे अमल तब्दील करना होगा, मंसूबाबंदी नए सिरे से करना होगी, बल्कि लश्कर की तकसीम भी तब्दील करना होगी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उस मौके पर बड़े गौर से इज़ुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो मुकम्मल करो, इसके बाद मैं अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। इस पर इज़ुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, लश्कर को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हमारे पड़ाव में कोई खातून नहीं है, इस बिना पर पड़ाव की हिफाजत के लिए लश्कर का कोई हिस्सा मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जब हम अक्सर जंग की इब्तिदा करते थे तो लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हुआ करता था और मुकदमतुल जैश अमूमन कजला खान की कमानदारी में अलहदा हुआ करता था। मैं चाहता हूं इस बार भी मुकदमतुल जैश को कजला खान की कमानदारी में अलहदा रखा जाए, बल्कि इस पर मजीद ये काम किया जाए कि लश्कर के वस्ती दाएं और बाएं पहलुओं के लश्करियों में कुछ कमी करके एक हिस्सा और तैयार किया जाए और लश्कर के उस हिस्से की कमानदारी कबीर खान के सपुर्द की जाए। जिस वक्त जंग की इब्तिदा हो उससे पहले यह काम किया जाए कि लश्कर का मरकज, दायां और बायां पहलू तीनों हिस्से आगे रहें।
قزلق خان اور کبیر خان دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پیچھے رہیں۔ ان کے پیچھے رہنے سے یہی سمجھا جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا ہے۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا کی جائے، شروع میں ہی جارحیت اختیار کی جائے، پہلے دشمن کے حملوں کو روکا جائے، اس کے بعد باری باری تیز اور جان لیوا ضربیں لگائی جائیں۔ اس طرح ہم دشمن کی انفرادی فوقیت کو تھوڑی دیر کے لیے بیکار کر سکتے ہیں۔ جب ہم دشمن کے پہلے حملوں کو روک دیں تو یہیں تک محدود رہیں گے کہ دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیں، اسے اپنے ساتھ مصروف رکھیں۔ اس کے بعد قزلق خان اور کبیر خان کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ لشکر کے پشتے حصے سے ہٹ جائیں گے۔ کبیر خان اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ لشکر کے پیچھے ہی پیچھے رہتے ہوئے خوب دائیں جانب ہٹے گا، اور ایسا ہی قزلق خان بھی کرے گا۔ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے رہتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بائیں جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد مناسب فاصلے پر جا کر وہ آگے بڑھیں گے۔ قزلق خان دشمن کے لشکر کے بائیں پہلو پر ضرب لگائے گا، جبکہ کبیر خان دشمن کے دائیں پہلو پر حملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں جب دشمن کے پہلو پر حملہ ہوں تو زوردار انداز میں تکبیریں بلند کریں۔ اس سے دشمن کے لشکریوں کے اندر یہ اندیشے پھیل جائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کمک پہنچ گئی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کی اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور مسلمانوں نے انہیں گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ جب سامنے کی طرف سے ہمارے لشکر کے تینوں حصے ضربے لگا رہے ہوں گے اور دائیں بائیں سے قزلق خان اور کبیر خان بھی ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر مجھے امید ہے دشمن کا لشکر اس سہ طرفہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گا، زیادہ سے زیادہ کچھ دیر جم کر لڑے گا۔ اس کے بعد دشمن کے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر اپنے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فتح اور کامیابی یقینی طور پر خداوند قدوس ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ عز الدین کی یہ ساری منصوبہ بندی سن کر کچھ دیر تک سلطان شمس الدین التمش مسکراتا رہا۔ اس کے بعد اپنے سامنے اپنے سارے سالاروں کا جائزہ لیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، عز الدین نے جو تجویز پیش کی ہے وہ میرے دل کو لگتی ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا کر کے یقیناً ہم اپنی فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم سب اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ کیا تم لوگ اس سے متفق ہو اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ سلطان شمس الدین التمش کے اس سوال پر سارے سالاروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا جو عز الدین نے پیش کی تھی۔ سلطان نے جب دیکھا کہ ان کے سارے ہی سالار اس پر متفق ہیں، تب سلطان نے خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی۔ لشکر کے 3 حصے آگے رکھے گئے۔ لشکر کا وسطی حصہ حسب سابق سلطان شمس الدین التمش نے اپنی کمانداری میں رکھا، جبکہ عز الدین کو سلطان نے اپنے نائب کی حیثیت سے لشکر کے وسطی حصے ہی میں متعین کیا تھا۔ لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری علاؤدین جانی کے سپرد کی گئی تھی اور ایک نئے سالار کمال الدین کو اس کا نائب مقرر کیا گیا تھا۔ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری سیف الدین کوچی کو ملی تھی، اس کے تحت بھی ابو سعید نام کا ایک نیا سالار اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ اس طرح لشکر کے 3 حصوں کی ترتیب اور کمانداری مکمل ہو گئی۔ چوتھا حصہ جو مقدمۃ الجیش تھا، جو پہلے ہی قزلق خان کے تحت ماضی میں بھی کام کرتا رہا تھا، وہ لشکر کے پیچھے استوار ہو گیا تھا۔ لشکر کا جو 5واں حصہ بنایا گیا تھا اسے کبیر خان کی سرکردگی میں دیا گیا تھا، اور وہ بھی قزلق خان کی طرح پڑاؤ کے قریب ہی قیام کر گیا تھا۔ دوسری طرف دشمن کے حوصلے بڑے بلند تھے، ایسا شاید اس بنا پر تھا کہ انہیں سلطان شمس الدین التمش کے لشکر پر عددی فوقیت حاصل تھی۔ اجین شہر سے باہر جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، دشمن کے لشکر کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ کچھ دیر تک دشمن کے اندر شور و واویلا اٹھتا رہا، طرح طرح کے نعرے بلند ہوتے رہے، ان کے سالار مسلمانوں کے خلاف آوازیں کستے رہے۔ آوازیں کسنے والوں میں کرامتی پیش تھے۔ کچھ دیر تک یہ شور اپنے عروج پر رہا، یہاں تک کہ خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ اجین والے اب سلطان شمس الدین التمش کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اجین والوں نے اپنے لشکر کو طوفانی یورش کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ سلطان شمس الدین التمش کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے سلطان شمس الدین التمش نے تکبیریں بلند کی، اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لایا، پھر وہ طوفان کھڑے کرتی زیست کی عجیب لہروں کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے بعد علاؤدین جانی اپنے لشکر کو آرزوؤں کو کفن پہناتی کڑے وقت کی سرد مہری کی طرح حرکت میں لایا۔ اس کے بعد وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جذبوں کی محرومیاں کھڑی کرتی کف اڑاتی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میدان جنگ میں پھر تکبیریں بلند ہوئی، اس لیے کہ سیف الدین کوچی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا تھا اور وہ بھی اپنے بائیں حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب اجین والوں کے تینوں حصے اور سلطان شمس الدین التمش کے تینوں حصے بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔
یہ مسلمان لشکریوں اور مجاہدوں کی کمال ہمت تھی کہ اجین والوں کا لشکر اس وقت مسلمانوں کے 3 حصوں کی نسبت دگنے سے بھی زیادہ تھا، پھر بھی ان کے حصے کو کمال جرأت مندی اور ہمت سے روکا تھا۔ اس کے بعد نیا انقلاب برپا ہونا شروع ہوا یوں کہ اس کے بعد قزلق خان اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ حرکت میں آیا، اپنے لشکر کو کافی دائیں جانب لے گیا، پھر ایک دم مڑا، دشمن کے لشکر کے بائیں پہلو کے قریب جا کر اس نے اور اس کے سارے لشکریوں نے ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد قزلق خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ دشمن پر حملہ ور ہو گیا تھا۔ قزلق خان کا یہ حملہ ایسا زوردار اور جان لیوا تھا کہ جس وقت وہ تکبیریں بلند کرتا ہوا آگے بڑھا تھا اور اس نے دشمن کے بائیں پہلو پر ضربیں لگانی شروع کی تھی، بائیں پہلو کو اس نے ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا اور ایسی افراتفری پیدا کی کہ اس افراتفری میں اس نے بڑی تیزی سے دشمن کے اس پہلو کو کاٹ کر ان کی تعداد تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کبیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اپنے لشکر کو وہ بڑی تیزی سے بائیں جانب لے گیا، تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد مڑا۔ اس کے بعد کبیر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ ور ہوا تھا۔ شروع میں 3 محاذ کھلے تھے، سلطان شمس الدین التمش اور دشمن کے تینوں حصے بری طرح آپس میں ٹکرائے تھے، اور اب جو 2 مزید حصے قزلق خان اور کبیر خان کی سرکردگی میں اجین والوں کے لشکر کے پہلو پر حملہ ور ہوئے تھے تو اس سے عجیب طرح کا شور برپا ہو گیا تھا اور رزم گاہ میں لڑتے وجود پر حسرتوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ خوف زدہ چہروں پر ستم خوردہ اعتبار نے رنگ جمانے شروع کر دیے تھے، بے پردہ وحشت زیست کو سیاہ رو کرتی بھور بناتی لہریں بنانے لگی تھی، کھولتے بگھرتے لاووں کی صورت میں موت ذہن کی کندیلیں گل کرنے لگی تھی۔ قذاب بڑی تیزی سے جسموں کی توانائی شل کرتی جا رہی تھی۔ جس وقت قزلق خان اور کبیر خان حملہ نہیں ہوئے تھے، اجین والوں نے سلطان شمس الدین التمش پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنے لیے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس وقت ایک طرف سے قزلق خان اور دوسری جانب سے کبیر خان حملہ ور ہوا، تب اجین والوں کے لشکر میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی۔ ان کے اندر یہ افواہیں اٹھ کھڑی ہوئی کہ مسلمانوں کے مزید لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے دائیں اور بائیں پہلوؤں پر ضربیں لگاتے ہوئے ان کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی ہے۔ قزلق خان اور کبیر خان دونوں نے چونکہ تیز حملوں کے باعث دشمن کے پہلوؤں کی صفوں کو کاٹ کر ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کی تھی، لہٰذا لشکر کے وسطی حصے میں لڑنے والے دشمن کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ پہلوؤں پر حملہ ور ہوتے ہوئے مسلمان لشکریوں نے ان کے ساتھیوں کی لاشوں کے انبار لگانے شروع کر دیے ہیں، تب وہ دل شکنی اور کم حوصلگی کا شکار ہونے لگے۔ ان کے اندر افراتفری پھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر کی اس افراتفری کے بعد اجین والوں نے دیکھا ان کے لشکر کی حالت ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد دشمن کو بدترین شکست ہوئی۔ دشمن کے لشکریوں نے اجین شہر میں محصور ہو جانا چاہا، لیکن قزلق خان اور کبیر خان دونوں نے ان کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ اس طرح دشمن کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہت کم لوگوں کو وہاں سے بھاگ کر مہاکال مندر کی طرف جانا نصیب ہوا تھا۔ اس طرح اجین کے علاوہ بھیلسا پر بھی سلطان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ وہاں سلطان نے صرف چند روز تک اجین میں قیام کر کے اس کے حالات درست کیے، نظم و نسق اپنے طور پر چلایا، وہاں اپنا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور مہاکال مندر کا اس نے رخ کیا تھا، جہاں مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کی جاتی تھی۔ مہاکال مندر میں پہنچ کر سلطان نے کچھ نہیں کیا، راستے میں ہی اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر لیا تھا۔ سلطان کے لشکر میں پہلے سے ایک چھکڑا موجود تھا جس کے اندر ایک موٹا تنا نصب کیا گیا تھا۔ اس نے اجین میں قیام کے دوران 3 اور ایسے چھکڑے تیار کر لیے تھے جن کے اندر بڑے وزنی اور موٹے تنے نصب کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ مہاکال پہنچ کر سلطان نے وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے کام کی ابتدا کی۔ مہاکال کے اندر جو لشکری تھے ان کا یہ خیال تھا کہ سلطان قلعہ نما مندر کو تسخیر کر کے اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ بقول مورخین یہ مندر بڑا ہی مضبوط اور پائیدار تھا۔ اس کی تعمیر میں 300 برس صرف ہوئے تھے اور اس کی دیواریں 100 گز بلند تھی۔ اس بنا پر اس مندر کے محافظ اور لشکری اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھ سکتے تھے، لیکن یہاں پر مسلمانوں نے جو طریقہ استعمال کیا اس سے اس مندر کے محافظوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان نے مہاکال پہنچتے ہی اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، مندر کے چاروں طرف ان 4 حصوں کو مقرر کر دیا اور ان 4 حصوں کے اندر ایک ایک وہ چھکڑا رکھا جس کے اندر بھاری تنے نصب کیے گئے تھے، اور پھر ان تنوں کی مدد سے مہاکال مندر کے چاروں طرف فصیل پر ضربیں لگنے لگی تھی۔ شروع میں مہاکال مندر کے پجاریوں اور محافظوں کا خیال تھا کہ وہ تنے 300 برس میں تیار ہونے والے اس مندر کی فصیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن چھکڑوں کے آگے جو توانا اور مضبوط کھچر جتے ہوئے تھے انہوں نے بھاگ بھاگ کر اس زور سے تنے کی ضربیں دیوار پر لگائی تھی کہ دیواروں کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔
یہ صورتحال مہاکال مندر کے محافظوں کے لیے انتہائی خوفناک تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید کوشش کے بعد چاروں طرف سے دیوار کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے سلطان کے لشکر کے چاروں حصے مندر میں داخل ہوئے۔ اس طرح مندر کے اندر ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مندر کے اندر جو لشکر تھا اس نے مدافعت کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب ان پر چاروں طرف سے تلواریں برس گئی تو وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے۔ مندر کے اندر جس قدر محافظ تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی حملے میں سارے کرامتی بھی مارے گئے، ان کا سربراہ کور بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جس باغی نے بھاگ کر مندر کے اندر پناہ لی تھی سب کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ یوں مہاکال مندر کا بھی خاتمہ کر کے اسے زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہندو مورخ سلطان شمس الدین التمش پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ناحق مہاکال مندر کو برباد کیا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں دہلی اور دہلی کے متصلہ اضلاع میں کرامتا اور اسی قسم کے دوسرے ملاحدہ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے اور ان کی وجہ سے مختلف فتنے سر اٹھاتے تھے۔ یہی وہ کرامتا تھے جو سلطان محمود غزنوی کے لیے موجب تکلیف ثابت ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بھیلسا اور اجین کو، جو ملاحدہ اور ان کے شریکہ کار ہندوؤں کے مرکزی مقام تھے، سلطان شمس الدین التمش نے نقصان پہنچایا اور ان کے سازش خانوں کو، جو ہمیشہ حفاظت کی غرض سے قائم کیے جاتے تھے، مسمار کیا۔ اگر ان مندروں کو ان امن سوز اور انسانیت کش مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تو سلطان شمس الدین التمش ان کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا۔ اگر مندروں کو مسمار کرنے کا ہی اس کو شوق تھا تو پھر وہ متھرا، مہابند، الہ آباد، بنارس، تھانیسر، کانگڑا، کنوج، گوالیار، جگناتھ پوری اور اسی طرح کے دوسرے شہروں کا رخ کرتا جہاں مندروں کی کمی نہ تھی۔ وہ ان مقامات کے مندروں کو مسمار کرتا اور اپنا شوق پورا کر کے خوش ہوتا، اور پھر لطف یہ کہ اجین میں مہاکال مندر کے سوا اور بھی مندر موجود تھے، مگر اس نے صرف ایک ہی مندر کو توڑا، باقی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس کی غرض صرف یہ تھی کہ آئندہ ہندو اپنے مندروں کو سازش خانہ اور بغاوت خانہ نہ بننے دیں، بلکہ عبادت خانہ ہی رہنے دیں۔ اگر کسی مندر کو سازش خانہ بنایا جائے گا تو وہ عبادت خانہ نہ رہے گا اور اس کو مسمار کر دیا جائے گا۔ یہ صاف اور سیدھی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کسی کے فہم کا قصور ہے۔ اس کے علاوہ سلطان شمس الدین التمش نے ہندوؤں کو بھی اپنی مصاحبت میں داخل کر کے ان کی دلجوئی کی اور عزت افزائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، مگر کچھ لوگ اس بات کو اگر تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کا ذہنی قصور ہے۔ بہرحال گوالیار، اجین، بھیلسا، مہاکال اور اس طرح کے دوسرے مقام کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے ان کا نظم و نسق درست کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی روانہ ہو گیا۔ جس وقت شہر میں داخل ہونے کے بعد قزلہ خان نزا خان کی حویلی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک جاننے والا ملا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، قزلہ خان، اس وقت حویلی میں کوئی نہیں ہوگا، شاید تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ نزا خان فوت ہو چکا ہے۔ اس شخص کے یہ الفاظ سن کر قزلہ خان دنگ رہ گیا تھا اور فوراً گھوڑے سے کود گیا۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، کھل کر کہو کیا معاملہ ہے اور حویلی میں اس وقت کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا، آج صبح سویرے حویلی میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نزا خان اپنے دیوان خانے میں جب داخل ہوا تو اچانک ایک نشست پر گرا۔ اس کی بیوی اور اہل خانہ نے سنبھالنا چاہا، لیکن اس وقت تک نزا خان دم توڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لوگ اس کے جنازے اور تدفین کے بعد واپس آئے ہیں۔ اس کے اہل خانہ میرے خیال میں ابھی قبر پر ہی ہیں، حویلی پر قفل لگا ہوگا۔ اس شخص کے اس انکشاف پر قزلہ خان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پریشانی اور فکر مندیاں چہرے پر ہجوم کرائی تھی۔ چنانچہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سر پر دوڑاتا ہوا شہر سے نکل کر قبرستان کی طرف گیا۔ گھوڑے کو ایک طرف ایک پودے سے باندھنے کے بعد وہ جب قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک تازہ قبر کے پاس کراتیس، ایتمر اور باربد بیٹھے دھیمے دھیمے رو رہے تھے، سسک رہے تھے۔ جو ہی ان تینوں نے قزلہ خان کو آتے دیکھا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے ایتمر آگے بڑھی اور قزلہ خان سے لپٹ کر زاروں زار رونے لگی تھی۔ کراتیس اور باربد بھی آگے بڑھ کر قزلہ خان سے لپٹ کر رونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر قزلہ خان نے سب کو سنبھالا، علیحدہ کیا، انہیں تسلی دی۔ اس کے بعد اس نے سب کے ساتھ مل کر فاتح پڑھی۔ اس موقع پر تینوں کی حالت بڑی بری ہو رہی تھی۔ ایتمر کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، یہی حالت باربد اور کراتیس کی بھی تھی۔ قزلہ خان نے چند لمحے انہیں غور سے دیکھا، پھر ایتمر کو مخاطب کیا، بابا کو کیا ہوا؟ اس پر روتی ہوئی آواز میں ایتمر کہنے لگی، صبح اٹھے، فجر کی نماز کے بعد دیوان خانے میں داخل ہوئے، اچانک گرے اور دم توڑ گئے۔ آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہی جنازہ ہوا ہے اور لوگ یہاں سے گئے ہیں۔ قزلہ خان کچھ دیر تک قبرستان ہی میں کھڑا ہو کر کراتیس، ایتمر اور باربد کو تسلی دیتا رہا، انہیں سنبھالا۔ جب انہوں نے کسی حد تک اپنی حالت کو درست کیا، اس کے بعد وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے باہر لایا۔ اس موقع پر باربد نے آگے بڑھ کر قزلہ خان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ پھر قزلہ خان تینوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر اپنی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ اور دوستو، یہاں پر اس دلچسپ داستان کے
سیزن 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ سے ہم اس کے سیزن 2 کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔